अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। फाइनल कॉल की काउंटडाउन शुरू हो गया है। हुकूमत अपना जोरे बाजू आजमा रही है। तमाम शहर को बंद कर दिया है। पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए हैं। मोटरवेज तक बंद कर दी हैं। हॉस्टल से बच्चों को कहा कि घर चले जाएं। हुकूमत इस एहतजाज को रोकने पर मुज़र है। तहरीक इंसाफ हर सूरत में इस्लामाबाद आने के ऊपर इसरार करी। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। पाड़ा चनार लहू लहान है जी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसकी खामोशी क्रिमिनल है। जो तवज्जो, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए है इस इशू को लेकर, हमें कहीं भी अपनी अव्वल दर्जे की क़यादत में वो नज़र नहीं आ रही। उनके बयानात का ज़रा आज जायज़ा लेंगे कि कितने लोगों ने आज पाड़ा चनार के ऊपर गुफ्तगू की और उसके मुकाबले में बुशरा बीबी के बयान पे कितने बयानात आए। सियासी दंगल में बेचारी अवाम कहाँ जाए। हॉस्टल्स बंद होते हैं, जो तमाम फूड बिजनेसेस हैं वो बंद होते हैं, जितने टैक्सीज के बिजनेस हैं वो बंद होते हैं। शहर बिल्कुल हू का आलम करता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान में लगता है ऐसे ही चलेगा और पता नहीं चल रहा है या एक शायबा से है कि ये मुल्क चल रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ मैं करना चाहूँगी पाड़ा चनार के वाक़े से, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को और मरना पड़ेगा वहाँ पर, कितने लोगों को और जाने देनी पड़ेंगी, तब पाकिस्तान की अशराफी और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो उस इशू का सीरियसली नोटिस लेगी। पाड़ा चनार में 45 लोग कल बसों से उतार के उनके ऊपर फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया है। और किसी और मुल्क के अंदर ये सानिया होता तो कौमी परचम भी सुरनगू होता और उसके बाद हम देखते कि तमाम क़यादत सर जोड़कर बैठती और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करती। बयानात तो ज़रूर दिए जाते, उस पर बात की जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। पाड़ा चनार के वाक़े के बाद हमने थोड़ा सा निकाला डेटा कि किसने इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो वज़ीर आज़म हाउस से एक मुज़म्मती बयान आ गया। पाकिस्तान की एक मुज़म्मती प्रेस रिलीज़ थी, वो हमने देखा कि मंजर आम पे आ गई। ये रिवायती सी तैयार शुदा प्रेस रिलीज़ होती हैं, किसी भी किस्म के इस तरह की सूरत हाल में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इनको हमने देखा कि रिलीज़ कर दिया गया। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारा ख्याल था कि सीरियस इस इशू के ऊपर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, वो गुफ्तगू करेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ एक इशू के ऊपर मुख्तस कर दी और वो ये कि बुशरा बीबी ने जो कल वीडियो रिलीज़ की उसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के मफाद पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। जो 45 लोग शहीद हुए हैं, जो वहाँ पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लोग घरों से बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान के असल कौमी सलामती के इश्यूज़, जिसके ऊपर हमने आज देखा वज़ीर दिफा ने कोई गुफ्तगू नहीं की। वज़ीर आज़म साहब ने आज खिताब किया, उन्होंने अपनी सारी तकरीर बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बताई। मरीम नवाज साहिबा की तकरीर भी बुशरा बीबी के बयानात के ऊपर थी। वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमें ये मालूम है कि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज एक एपिक्स कमेटी में वो पेशावर में बैठे तो हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी जो फ्रंट फुट पे आकर इस इशू के ऊपर बात करने की ज़रूरत थी हमने नहीं देखी है। कल क्या वो इस्लामाबाद आएंगे अपने सूबे के अमूर छोड़कर, जबकि वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं और अपने हिस्से का इंसाफ तलाश कर रहे हैं। इस वक्त फिक्र किसी को नहीं है। पता नहीं कितने और लोगों को जाने देनी पड़ेंगी पाड़ा चनार में जब इस मुल्क की अशराफिया और जो लीडरशिप है वो इस बात को सीरियसली ले। शायद वो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड हैं, हमारे लिए उनके खून की इतनी कीमत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं जी? पाकिस्तान बंद कर रहे हैं, इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं, पंजाब बंद कर रहे हैं, लाहौर बंद कर रहे हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान है ना, बाकी तो पाकिस्तान है ही नहीं। वो बस ठीक है, इस मुल्क के लोग ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खाली पंजाब की लड़ाई है, पाकिस्तान तो खाली विफाक की लड़ाई है। बाहर जितने लोगों की जाने जाती हैं जाए, हमें इससे क्या लेना देना। और ये जो शेमलेस क्रिमिनल साइलेंस है और जो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कि किस तरह से आपके मुल्क के 45 लोगों की जान चली गई है और हमें इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। एक आध मीटिंग से ये मसला सॉल्व नहीं होगा। सब जानते हैं कि डीप रूटेड इशू है और जो हमें ये प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही, ये बहुत दुख की बात है। पाड़ा चनार के अंदर जो हमने देखा कि बिलावल साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश है, जरदाई साहब प्रेस रिलीज से आई वो हमने देखी, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, हमारा ख्याल था कि आज सारा दिन वो इस इशू के ऊपर बिजी होंगे। वो मुख्तलिफ जगह पे इवेंट्स अटेंड करते रहे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जी क्या हुआ इस इशू पे, वो खैबर पख्तूनख्वा पे ये सारा इशू डालकर चल दिया। सुनिए। आज वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे धावा बोलने की तैयारी हो रही है। ये हमारा काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम असिस्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पहली प्रायोरिटी उनकी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे उस सूबे की है जिम्मेदारी।
ٹھیک کہہ رہے محسن نقوی صاحب، یہ خیبر پختونخوا حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وہاں پر دیکھے، لیکن وفاق اس مسئلے سے بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتا. یہ وفاق کی اور ہماری مختلف جو پالیسیز کے نتائج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں خون بہہ رہا ہے، تو اس سے خالی ایک صوبے کے اوپر ڈال کے یہ ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکتا. یہ سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. شاید خیبر پختونخوا کی شاید نہیں، یقیناً زیادہ رسپانسبلٹی ہے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. پاڑا چنار میں ہوا کیا ہے جی؟ 6 خواتین سمیت 45 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 40 سے زیادہ لوگ ابھی تک زخمی ہیں. مقامی پولیس کے مطابق پشاور سے پاڑا چنار جانے والے قافلے میں شامل مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے بتایا کہ 2 قافلوں پر حملہ ہوا ہے. 10 حملہ آور ملوث تھے جنہوں نے سڑک کے دونوں طرف سے اندھدھند فائرنگ کی، اور بی بی سی کے مطابق 200 گاڑیوں کا قافلہ سڑک پر سفر کر رہا تھا، جسے اکتوبر میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے واقعے کے بعد بند کر دیا گیا اور دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھولا گیا تھا. اور جاں بحق افراد کی اکثریت کا تعلق اہل تشیع سے، اور افسوسناک حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے ایز آف رائٹ ناؤ قبول نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ لسانی واقعات بھی عروج پر ہوتے رہتے ہیں. جولائی 2024 سے اب تک ضلع کرم میں 80 افراد 2 قبائلوں کی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ کرائسس ہے، اور جو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آج شاید جو ہماری مرکزی قیادت صوبے کی بھی وفاق کی بھی اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو عقل مت سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر پیٹرولیم. ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں، چیف ویب تحریک انصاف قومی اسمبلی. ظاہر سی بات ہے اس وقت اسلام آباد پنجاب پشاور میں ایک دھرنا جلسہ ایک موومنٹ بھی ہے، حکومت اس کو روکے گی، پی ٹی آئی چاہے گی کہ وہ آگے بڑھ کے وفاق میں پہنچ جائے ڈی چوک تک. یہ بھی ایک لڑائی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جو میں نے ذکر کیا اس حوالے سے پاڑا چنار کے جو سینس آف ایک ارجنسی ہے، جو ایک سب کچھ کام چھوڑ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی بالکل چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی ہمیں جب پرائیورٹیز ہوتی ہیں، یہ سانحہ کہیں اور ہوا ہو، کسی شہر میں ہوا ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں، اس کا شاید ہمیں دکھ زیادہ ہو، یا شاید اس میں ہماری رسپانس مختلف ہو. یہ آپ نے فرق نوٹ کیا ہے یا یہ مجھے ہی لگ رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں دوبارہ سے تعزیت کرنا چاہوں گا. ہر پروگرام میں تعزیت کر رہا ہوں، اور ہم سب دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی جانیں گئیں. اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے. میں تو اس پہ یہ 3 پروگرام کر چکا ہوں کل سے، اور ابھی اس کے آپ کے پروگرام کے فوراً بعد 4تھا پروگرام ہے، وہ بھی اسی پہ ہے. میرے علاوہ جتنے بھی دوست ہیں ہماری پارٹی کے بھی دوسری پارٹی کے بھی، ایک پروگرام تو ملک عامر ڈوگر صاحب اور میں اکٹھا کر چکے ہیں اس پہ. وہ تمام لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں، پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے جو فیلیئرز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے جی کہ بات نہیں کر رہے یا کسی شخص نے بات نہیں کی. میں تو ایک معمولی سا ورکر ہوں پارٹی کا. اگر میں 3 پروگرام کر چکا ہوں اور 4تھا ابھی کرنا ہے 24 گھنٹے میں، اور ڈوگر صاحب عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی بہت سے پروگرام کر چکے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. وزیر اعظم میرے سامنے 3 انفارمل میٹنگز تو میں دیکھ چکا ہوں. میں وہاں پہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا، جس میں یہی باتیں چل رہی ہیں. آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وزراء اندر آ رہے ہوتے ہیں، باہر جا رہے ہوتے ہیں تو یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کا کیونکہ حل فوری طور پہ، یعنی جس کو آپ کہہ رہی ہیں ایک دم ایمرجنسی میں، اس کا فوری طور پہ شاید کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا. اس وجہ سے جو آپ ایجنسی کی بات کر رہی ہیں، شاید اگر کوئی باہر نکل کے بتائے کہ ہم یہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. جو آگ ہم نے سلگائی ہے کئی دہائیوں پہ، وہ ایک دم بجھ نہیں پا رہی ہم سے، مگر ہاتھ کوئی نہیں چھڑا رہا جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ ذمہ داری صوبے کی پرائمری ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ کی بات تو 100% ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ میرے سامنے ہر دفعہ جب میں وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو انفارملی اسی پہ بات ہو رہی تھی. تو یقینی طور پہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، ورنہ وفاق کیوں اتنی بات اس پہ کر رہا ہو. اصل جو دو پرابلمز ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک پالیسی کا ہے جی. پالیسی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ
ایک ڈائریکشن میں نہیں چلتے. یہ بہت سنگین پرابلم ہے جی. آپ دیکھیے کہ ہم نے اربوں روپے غالباً اربوں ڈالر لگائے ضرب ازب پہ, رد الفساد پہ. یہاں پہ سلیپر سیلز جو ہیں ان کا کلا کما کیا. آپ ہی کے پروگرام میں آتا تھا اور مجھے بڑی اچھی طرح سے نمبرز یاد ہیں کہ اس سال میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں, خودکش حملے جو ہوئے ہیں وہ 900 ہوئے ہیں یا 800 ہوئے ہیں یا 700 ہوئے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ دن میں 2 ہو رہے تھے. مگر جب یہ آپریشنز کیے گئے, سلیپر سیلز کو توڑا گیا, یکسوئی کے ساتھ اس پہ ہم لگے, تو یہ 3-4 سال کے لیے سب ختم ہو گیا نا جی, ختم ہو گیا. دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی, مگر پھر ہم نے پالیسی بدل دی. پھر ہم نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو جلایا ہے, گولیاں ماری ہیں, ان کی جو پرنسپل ہیں ان کو فاسفورس پھینک کے آگ لگائی ہے, تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم نے کہا یہ تو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, انہیں تو واپس لا کے آباد کرنا چاہیے. تسلسل نہیں ہے پالیسیز کے اندر, یہ جو آپ نقطہ کہہ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس بحث کو آگے لے کر جانا ہے چونکہ عامر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں صرف ایک بات اگر اجازت دیں, ایک بات جو آپ نے اس کا اندیہ دیا ہے میں اس کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ٹینشن صوبے میں جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وفاق میں جس نوعیت کی ٹینشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ آخر میں تو صوبے نے وفاق کو جب تک لکھ کے نہ کہے, وفاق کی ناٹ ٹیک اوور, صوبے کو لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے حوالے رینجرز کریں یا آرمی کریں, اور وفاقی ادارے پھر فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں مدد کو صوبے کی. مگر وہ ٹینشن اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی سلیقے سے بات نہیں ہو پا رہی. ایک کہہ رہا میں دھاوا بورڈ لوں گا, دوسرا کہہ رہا میں روک دوں گا. تو یہ بھی ایک آپ نے صحیح ایلیمنٹ کی نشاندہی کی ہے کہ اس طرح کے سیاسی تناؤ یا پولرائزیشن میں کوئی ریشنل بات کرنی بہت مشکل ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ملک عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ ہم تھوڑی سی ریشنل بات کر سکتے ہیں. ملک صاحب, اب جو صورتحال میں دیکھی اس وقت تحریک انصاف اسلام آباد آنا چاہ رہی ہے, حکومت ان کو روکنا چاہ رہی ہے, اور انہوں نے شہر تو خود ہی بند کر دیا, ملک بھی خود بند کر دیا ہے. اب ایسے ہی ملک چلا کرے گا میرا خیال ہے. ایک کال دیا کریں گے, حکومت بند کر دے گی پینک ہو کر, اور اس کے بعد پھر وہ آپ پہنچے نہ پہنچے اس کے بعد دوبارہ ملک تھوڑے عرصے کے لیے چلتا رہے گا. یہ ایسے ہی چلے گا سر؟ اب اس وقت ابھی کل آ رہے ہیں علی امین گڈا پور, خود لیڈ کریں گے یہ جو کل احتجاج آ رہا ہے اسلام آباد میں؟ جو کل سانیہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد سانیہ تھا کہ جب جہاں سیکورٹی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو وہاں سیکورٹی ادارے کانوائے میں 2-3-4 گھنٹے کے انتظار کے بعد اپنے شہریوں کو, بچوں کو, خواتین کو اور لوگوں کو ایک کانوائی میں گزارتے ہیں تاکہ وہ ایک محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں. لیکن کل اس کانوائی پہ حملہ ہوا جو انتہائی تشویشناک ہے. چاہیے تو آج تھا کہ آج کوئی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کال ہو جاتی, آج وزیر داخلہ پشاور جا کر بیٹھ جاتے, آج حکومت وفاق اور صوبہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے. لیکن ایک طرف حکومت, وفاقی حکومت اور اس کی صوبائی حکومتیں اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح صوبائی حکومت کو اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ان کو اسلام آباد آنے سے روکنا ہے, بجائے اس کے کہ وہ شہریوں کا دفاع کرے, ان کی قیمتی جانوں کی حفاظت کا سوچے. 40 لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, 40 زخمی ہیں, اور جہاں کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں وزیر داخلہ اور حکومتی مشینری فٹافٹ پہنچ جاتی ہے, جس کی کل آپ نے ایک اور انوکھی مثال دیکھی کہ صبح ہی ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یکا یک سیکرٹری داخلہ پہنچ جاتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل پہنچ جاتے ہیں, وزیر داخلہ پہنچ جاتے ہیں, اور یکا یک فیصلہ آ جاتا ہے. جہاں اپنی مرضی کا فیصلہ اپنی مرضی کی کورٹ بٹھا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل اور وہ فیصلہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا, کیا گنڈا پور صاحب کل گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کے صوبے کے اندر 45 شہادتیں ہوئی ہیں, کیا وہ اسلام آباد کل احتجاج کو لیڈ کر کے آ رہے ہیں اسلام آباد؟ دیکھیں وہ تو آ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی جس کام میں الجھے بیٹھے ہیں, یقیناً انہوں نے آج لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بہت بڑی میٹنگ لی, رات بھی انہوں نے اپنا جرگہ بھیجا, لیکن ان کا بھی پرائمری فوکس اسی بات پر ہونا چاہیے تھا کہ وہ 40 قیمتی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کرم یا پارا چنار پہنچتے.
لیکن جب سیاسی عدم استحکام اور پولرائزیشن اتنی بڑھ جائے کہ ایک حکومت، ایک وفاقی حکومت اور اس کی صوبائی حکومتیں فسطائیت پر اتر آ جائیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو پچھلے 2.5 سال سے کرش کر کے دیوار کے ساتھ پہ در پہ لگایا جائے اور ایک صوبائی حکومت بھی اسی کے اندر انوالو ہو جائے، کیونکہ سیاسی طور پر وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی ڈوگر صاحب یہ جو آپ نے بات ساری کہی بالکل اگریمنٹ ہے، یہ حکومت جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، احتجاج کا حق نہیں دے رہی، غلط کر رہی ہے، لیکن یہ کس طرح سے یہ گنڈا پور صاحب کو پاڑا چنار جانے سے کس طرح روک رہے ہیں؟ کہ ان کا صوبہ ہے، وہ اگر جانا چاہیں وہ جائیں وہاں پہ. نہیں آپ میری بات سنیں نا، دوسری طرف جو تناؤ ہے اور جو ٹینشن ہے انیشیٹ تو وفاق کو لینا چاہیے نا. وفاق بڑا بھائی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ وفاق نے دیکھا ہی نہیں. ابھی جو آپ نے محسن نقوی صاحب کا بیان سنایا ہے چپ کر کے چلے گئے. اگر ایسا واقعہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کے علاوہ کسی اور صوبے میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. وفاق اپنے تمام تر استعمال کے ملک تو ہمارا ہے، شہری تو ہمارے ہیں، وہ جو بھی ہیں جس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمیں من حاصل قوم تمام اداروں کو سوچنا ہوگا کہ ہر روز 15-20 سیکورٹی اہلکار، نوجوان، ہمارے جوان، فوجی آفیسر شہید ہو رہے ہیں اور 2 صوبوں میں عملاً دہشت گردی ہے اور حکومت اور خاص طور پر پنجاب حکومت چڑھ دوڑی ہے پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں کو بریک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. میں اس وقت سفر کر رہا ہوں موٹر وے پہ، ایک پینک ہے، پورے پاکستان کو بند کیا جا رہا ہے. موٹر وے کا ایک شیڈیول آیا کہ 8 بجے کے بعد پورا پاکستان بند ہو جائے گا. یہ بھی بڑی سے بڑی دلچسپ بات ہے ڈاکٹر صدیق صاحب کہ آپ کو اسی ویکنڈ پہ جہاں پہ تحریک انصاف کا اس وقت یہ دھرنا ہے، یہ احتجاج ہے، بڑے کنوینئنٹلی موٹر وے کو مینٹیننس کے لیے بند کر دیا. ماشاءاللہ ویکنڈ پہ تو آپ کو پتا ہے نا ٹریفک زیادہ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. بہت لوگ اسلام آباد لاہور جاتے ہیں، لاہور اسلام آباد جاتے ہیں. جی مینٹیننس کا کام آپ لوگوں نے انہی 3 دنوں کے اندر کیا ہے، تو آپ خود ہی شہر بند کر رہے ہیں، خود ہی آپ ہاسٹل سے بچوں کو گھر بھیج رہے ہیں، سکولز بند کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اسلام آباد لاہور پورا پاکستان بلاک کر رہے ہیں. جی میں یہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنے دیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنے دیں سر، یہ حکومت جواب دے گی نا. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے سب کچھ بند کر دیا مینٹیننس کے لیے، آپ نے موٹر وے بند کر دی، اسکول بند کر دیے. چلے ویکنڈ پہ تو اسکول بند ہوتا ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو گھر بھیج دیا، ہاسٹلز بند کر دیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. میں ایک تو عامر ڈوگر صاحب نے ذرا تھوڑی سی سیاسی بات کی ہے. میں تو کہنا تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو پالیسی بدلی تھی اور لا کے ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا. لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایسے نازک سا وقت ہے اور مشکل سا وقت ہے، اور میرے دوست عامر ڈوگر صاحب کو تو میں جانتا بھی ہوں، تو اس وجہ سے غیر مناسب ہوگا. حقیقت یہی ہے کہ یہ پالیسی بدل کے ان کو لا کے واپس دہشت گردوں کو آباد کرنا، ان کے دوبارہ سے سلیپر سیل بننا، ان کے حملے ہونے، یہ تو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ غارت ہو گئے. اور میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق کا ہر ریسورس صوبے کے لیے اویلیبل ہے، ہر ریسورس اویلیبل ہے. ہم ایمرجنسی تو نہیں ڈکلیئر کر دیتے، ورنہ آپ اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے پہ پروگرام کر رہی ہوتی ہیں. سر وزیر اعظم سب کو بلا کر بٹھا کر ایک میٹنگ ضرور کر لیتے ہیں. میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا، آپ مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے. جی سوری آپ کہیے، سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکا. نہیں میں نے کہا کہ وہ یہ ضرور کر سکتے کہ وزیر اعظم صاحب بلا لیتے، ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کر لیتے. اندازہ ہوتا ہے کہ صوبے وفاق اس ایشو پہ ساتھ کھڑے، علیحدہ نظر آ رہے ہیں نا. اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی قوتیں اٹھائے گی جو کرنا چاہتی ہیں کام. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. اور اس کے اندر وہ دوسرا جواب بھی ہے جو آپ نے پوچھا ہے. یعنی جب آپ یہ کہیں، جب صوبے کے وزیر اعلیٰ ایک دوسرے صوبے کو بھی اور وفاق کو کہیں کہ ہم اس پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں یا حملہ کرنے آ رہے ہیں، جب وہ یہ کہیں کہ ہم جیل توڑ کے قیدی کو ساتھ لے کر جائیں گے، جب وہ یہ کہیں کہ ہمیں کسی کا باپ نہیں روک سکتا، ہم اسلام آباد پہ آئیں گے، قبضہ کریں گے اور وہیں رہیں گے، اور نہ صرف کہیں بلکہ ماضی میں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہو. آپ نے ان کو دیکھا ہو کہ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد وہ وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، جیسے کوئی غیر ملکی طاقت ہو جس نے اپنے ملک کے سب سے بڑا جو نیشنل ادارہ ہے معلومات کا، انفارمیشن کا، اس پہ قبضہ کر لیا ہو.
آپ نے دیکھا ہے کہ دیواریں توڑ کے پارلیمان کی اس پہ قبضہ کیا گیا, سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اسے بند کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے آگے لگتی دیکھی ہیں, اور نہ صرف آپ نے آگے لگتے دیکھی ہیں, اس کے بعد آپ نے 9 مئی بھی ہوتا دیکھا ہے. ایک ایسی پارٹی جس کا ٹریک ریکرڈ ہو کہ وہ شہیدوں کے بتوں کو اٹھا اٹھا کے ان کی گردنیں کاٹے اور اس کو پھینکے, اور ٹریک ریکرڈ ہو کہ وہ اسلحہ خانہ جہاں پہ فوج کا پڑا ہوتا ہے اس قلعے پہ حملہ کرے, اور ٹریک ریکرڈ ہو کہ وہ سرگودا بیس کے اوپر جا کے جہازوں کو آگ لگائے, باہر بھی لگائے اور اندر جانے کی بھی کوشش کرے. ٹھیک ہے سر, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کال دیں گے, آپ شہر بند کریں گے, آپ موٹر ویز بند کریں گے, آپ ملک بند کریں گے, تو سر وہ تو میں بالکل جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے, جب ٹریک ریکرڈ یہ ہو اور ایک کہے کہ میں دوبارہ سے دھاوا بولنے لگا اور کسی کا باپ مجھے نہیں روک سکتا, تو وہ لوگ جہاں پہ وہ آنا چاہ رہے ہیں وہاں کے پہ جان و مال کی حفاظت کرنا وفاق کا فرض ہوتا ہے. صحیح. پھر ہمیں یہ ٹریلر, ٹریکٹر, جو بھی یہ کنٹینر یہ لگانے پڑتے ہیں, روکنے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, اور آنے کے بعد جو وہ کرتے ہیں اس کو مجھے آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ دوبارہ مجھے کہیں گے کہ رک جاؤ, اتنی لمبی تقریر نہ کرو. ری ایکٹیو پالیسی ہے کہ وہ کال دیں گے, ہم شہر بند کریں گے, لیکن ایک سوال جو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی ہمیں اچھا دوسری آپشن ماریا صاحبہ, دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم آنے دیں, آگ لگنے دیں, آپ کے میرے بچوں کو جلنے دیں, سرکاری املاک اور پرائیویٹ املاک کو آگ لگنے دیں. اگر یہ سارا کچھ ہو جائے اور واقعی جیلوں کے اوپر حلے بولے جائیں, تو اس دن جب آپ شام کو پروگرام کہیں گی تو کریں گی تو کیا کہیں گی کہ کیوں نہیں روکا؟ نہیں, ایک منٹ ٹھہریے, ایک منٹ ٹھہریے, پورے شہر کو بند کرنے, صوبے کو بند کرنے کے علاوہ یہ آپ کی فائنل اور آپ کے نزدیک بیسٹ پریکٹس ہے. بالکل بند کریں گے, بالکل بند کریں گے, بالکل بند کریں گے. جتنی مرتبہ یہ کریں گے ہمیں بند کرنا ہوگا, کیونکہ ان کا ٹریک ریکرڈ ہے آگ لگانے کا. آپ کا نقطہ آ گیا. آپ شام کو ہمیں پروگرام کر کے کہیں گی, اس دن شام کو آپ پروگرام کر کے کہیں گی کہ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے پہلے آگ لگائی, تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ چلے, نقطہ آپ کا آ گیا. بچے مر گئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ جو اتنے پولیس والے مر گئے ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں, اس کا ڈاکٹر صاحب ذمہ آپ کا دار نقطہ آ کون گیا. ہے؟ مجھے تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کون سا پروگرام کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس پروگرام کی مطابقت سے پھر ہم اپنی پالیسی بنائیں. سر مجھے کوئی پروگرام سے پرابلم نہیں ہے, مجھے پرابلم یہ ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ احتجاج کی کال ہے تو موٹر وے بند کر دو, شہر بند کر دو, سب کچھ بند کر دو, انٹرنیٹ ڈاؤن کر دو, سب کچھ لو کر دو. کوئی بھی شخص جو آگ لگانے آئے گا اس کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ جاری رکھیں ضرور. مجھے جو سوال ہے, مجھے سوال ڈوگر صاحب سے پوچھنا ہے. ڈوگر صاحب کل کیا آپ لوگ آ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ابھی رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں جیو پہ شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو شاید کہیں نہ کہیں تاریخ بدلنے کی بھی آپشن موجود ہے. کیا ابھی موجود ہے کہ اس کو آگے کر سکتے ہیں, دھرنے کو, جلسے کو, جو بھی آپ کا یہ احتجاجی ہے, اب یا ختم ہے, وہ مذاکرات کا رستہ بند ہے اس وقت؟ ماریا, پہلے تو میرے عزیز مصدق ملک صاحب نے جو بات کہی, ہم یہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لڑاؤ, جھگڑا, جلاؤ, کسی ہماری پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا, میں قطعاً اس کے خلاف بھی ہوں اور اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور یہ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نہ کوئی دھاوا بولنے آئے ہیں, نہ چڑھاؤ کر چڑھا. سر گنڈا پور صاحب کہہ تو ایسے ہی رہے نا, پھر وہ کہیں گے کہ میں آ جائیں گے, قبضہ کر لیں گے, دعویٰ بول دیں گے. سر تو زبان عرض یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی جماعت کی اور پالیسی کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بد سے بدنام برا, یہ خوف ہے ان کا, یہ ڈر ہے, اور یہ اس 9 مئی والے واقعوں کو بھول ہی نہیں. سر آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جب کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے اسلام آباد میں, تو پھر وہ کیا سمجھے اگلے, وہ کیا سمجھے جو جس طرح کی چوائس آف ورڈز ہے؟ دیکھیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دیں. ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ہم نے 3-4 جلسے کیے ہیں نا, سنجانی کا بھی کیا, ہم نے لاہور کا بھی جلسہ کیا, باقی جلسے بھی کیے. یہ ان کو خوف ہے اس بات کا. میں آپ کو اس چیز کا مکمل یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. صحیح. ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج کریں گے. آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے. ہمارے سیاسی مطالبات ہیں اور ہمارے جائز مطالبات ہیں.
ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, ہمارے بے گناہ قائدین سیاسی 1.5 سال لیکن ڈوگر صاحب آپ لوگ کل آ بھی رہے ہیں نہیں؟ کیونکہ میرا سوال یہ تھا, رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, شاید یہ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے, کیا اس کا ممکن ہے؟ کیا واقعی دیکھیں اگر بات چیت کے نتیجے میں کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو وہ تو خوشائن بات ہے, لیکن ہماری یہ جو کال ہے, جو کہ آخری کال ہے, جو کہ خان صاحب کی کال ہے, اور جو کہ ہم نے ہر صورت کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے. کیا اسی طرح چلانا کہ ایک کال کے نتیجے میں آپ نے پورا پاکستان بند کر دینا ہے, اور ایک بیان کے نتیجے میں آج ساری حکومت صرف ایک بیان کے پیچھے پڑ گئی جو کہ بشرا بی بی نے دیا, جس میں سعودی عرب کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے حکومت چلانی ہے کہ جو خوف پر مبتلا حکومت ہے اور ایک بساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور ایک بیان کے اوپر ڈوگر صاحب میرا سوال آخری میں آپ سے وہی دوبارہ گھما کر پوچھوں گی, کیا کل آپ ہر حال میں اسلام آباد آ رہے ہیں یا یہ تاریخ آگے ہونے کا چانس ہے؟ ہماری تیاریاں مکمل ہیں, ہم ایک پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروانے آ رہے ہیں, اور ہم وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آئیں گے جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہوں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ہمارے سے بہت شکریہ. ملک عامر ڈوگر صاحب, سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تھے. بظاہر اس وقت ایک ہی اسٹریٹجی ہے, پی ٹی آئی والے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن دے وانٹ ٹو چارج فارورڈ, اسلام آباد بھی آنا چاہتے ہیں. حکومت کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے, فی الحال بند کر دیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے پی ٹی آئی والے آ کے جو تباہیاں مچائیں گے ان کے پاس صرف اس وقت اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ سب کچھ بند کر دیں, انٹرنیٹ بند کر دیں, موٹر ویز بند کر دیں, شہر پریکٹیکلی ویکینڈز کے لیے بند کر دیں. یہ بڑی ایک ریاکٹیو سی اور فی الحال ایک بڑی ایڈ ہاک قسم کی پالیسی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پارا چنار کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب جو بڑھنا ہے, حکومت سب کچھ بند کر رہی ہے, انٹرنیٹ سے لے کر یہاں پر ہاسٹلز تک ان پہ تالے لگائے جا رہے ہیں. غالباً یہی ہماری سیاست کی فی الحال قسمت ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ آج وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو کوارڈینیشن جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا پارا چنار کے ایشو کو لے کر, وہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے, تحریک انصاف کہتی ہے حکومت کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلانا چاہیے تھا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ سان اللہ ٹیپو مسعود صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہے, خراسان ڈائریز کے فاؤنڈر بھی ہیں, کو فاؤنڈر ہیں, اس پورے ایشو کے اوپر کلوزلی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کی سینسٹیوٹیز کا دھیان رکھتے ہوئے احسان ہمیں اس پہ بات کرنی ہے جتنی بھی ہمارے پاس گنجائش ہے. یہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی جو کوارڈینیشن, ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب آج اپنے جو کینال کا کر رہے تھے, انوگریشن کریں, اچھی بات ہے, ملک تو نہیں رک سکتا, ملک چلنا ہوتا ہے, لیکن جو ارجنسی ہمیں نظر آنی چاہیے تھی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ساتھ بیٹھے, 45 جانوں کی بات ہے نا. آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ جوائنٹ ایکشن؟ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی, اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو. اور اس کی ایک مثال کہ جب آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد انفارمیشن جو فیڈرل منسٹر ہے ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ایک اے پی سی بلائے گی لائن آرڈر سچویشن پہ. وہ ابھی تک نہیں ہوئی, میرے خیال میں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن کی کمی ہے, ہاں اس میں دونوں کو یعنی بلیم کرنا چاہیے. ان کی آپ نیگلیجنس اگر ہیں اس حوالے سے بھی کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے, یہ جو پارا چنار کا ایشو تھا یہ کافی عرصے سے 1 سال سے یہ چل رہا ہے وہاں پہ, اور وہ لوگ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جو کل کا ہوا انتہائی اندودناک واقعہ تھا کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہاں پہ ایشوز یہ اس طرف جا سکتے ہیں, لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. حکومت کی صرف کوشش تھی کہ ڈی سی لیول کے آفیسر کے تھرو اس معاملے کو وہ حل کرائیں اور انگیج کریں وہاں پہ جو ٹرائبل جر گیا ہے, لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا. تو میرے خیال میں کہ سب سے بڑی جو قیمت خیبر پختونخوا کی عوام دے رہی ہے وہ وفاق اور صوبائی حکومت کی جو لیس کوارڈینیشن ہے یا ان کے بیچ میں جو کوآپریشن خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے, تو وہ ایک میجر فیکٹر ہے وہاں پہ. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں تو انہوں نے یعنی صرف ٹی ٹی پی جو ہے تو اس کے اندر تقریباً 60 گروپ جو ہیں گروہ وہ شامل ہو چکے ہیں. وہ پنجاب سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی ہے, خیبر پختونخوا سے میجورٹی ہے. تو ان کے اندر کوارڈینیشن بھی آپ کو نظر آئے گی, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو اس سے باہر باقی جو گروپس ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو یعنی سپورٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں. اکثر موقعوں پہ جوائنٹ وہ حملے بھی ان کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن ہماری طرف جو ہے حکومت کی سطح پہ وہ چیزیں ہمیں وہ نہیں دیکھ پا رہے. تو
جب تک یہ مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن جب نیشنل سیکورٹی کے معاملات آتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. وفاق کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کے فوراً بعد؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا سہولیات چاہیے، محسن نقوی صاحب بتا رہے تھے جو انہوں نے مانگا ہم نے ان کو دے دیا، ٹیکنیکل سپورٹ دی. کیا ہونا چاہیے تھا اسٹینڈرڈ رسپانس، کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟ وفاق کی طرف سے یعنی سب سے جو اہم چیز ہے کہ یہاں پہ پولیس کا جو وہاں پہ ایشو آ رہا ہے، بار بار ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ انڈر ریسورس ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد جب وفاق کی حکومت کے جو نمائندے ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پروونس سبجیکٹ ہے، لیکن آپ پھر بھی پروونس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. تو اس حوالے سے جتنی بھی سپورٹ ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے تھی. خاص کر وہاں پہ جو CTD ہے اس کو مزید ایکویپ کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ جو ہیومن ریسورسز بہت زیادہ کمی ہے، یعنی میرے خیال میں 60 کے قریب لوگ ہیں جو پورے پروونس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایسی صوبے کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک انسرجنسی کا وہ کی طرف سے پوری ایک جنگ ہے، تو وہ نہیں کر پا رہے. پنجاب میں کیوں وہ ٹیررزم نہیں ہو پا رہی، یا وہ پریمپٹ کر کے ان کو روک دیتے ہیں، کاؤنٹر کر دیتے ہیں کہ وہاں کی CTD مضبوط ہے. KP میں وہ چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں وفاق کو جتنے بھی ریسورسز ہیں تو وہ یعنی دینے چاہیے KP گورنمنٹ کو، چاہے وہ یعنی خاص کر جو پولیس کے آفیسرز ہیں، ایسے آفیسرز KP کو دینے چاہیے جو کہ واقعی ہے. وہاں پہ جو ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس آفیسرز ہیں بڑے سینئر رینک کے، ان سے معاملات سنبھل نہیں پا رہے. 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہاں یعنی پولیس والوں کی وہاں پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، کبھی وہ کڈنیپ ہوتے ہیں، کبھی اس میں بھی سیاسی جو انسٹیبلٹی ہے اس کا لینا دینا ہے، یا یہ ہاں اس کا ہے کافی حد تک. وہاں پہ ایسے پولیس آفیسر ان کو چاہیے کہ وہ سب کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یس مین اور سب کو خوش رکھ سکیں. تو ایسے معاملات نہیں چلتے. اور یہاں پہ پروونشل جو گورنمنٹ ہے ان کو میرے خیال میں سیاست اپنی جگہ کرنی چاہیے، پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، لیکن یہ والے جو معاملات ہے کیونکہ یہ ابھی پشاور تک تو زیادہ نہیں پہنچے ہیں، وہاں پہ بھی ہیں مسئلے مسائل لائن آرڈر کے، لیکن کسی ٹائم بھی وہ چیزیں پشاور تک پہنچ سکتی ہیں. پھر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے بھی حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب موجود تھے جو صورتحال کے حوالے سے پنجاب اور وفاق کی کیا ذمہ داریاں ہیں بڑے کلیئرلی انہوں نے اس پہ ہمیں ڈیمارکیشن کر کے بتا دی کہ اس کے بعد اسٹینڈرڈ رسپانس وفاق کا کیا ہونا چاہیے تھا اور صوبے کی کون کون سی ضروریات ہیں جس میں دونوں کو کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ہم کیوں کوآرڈینیشن کریں گے جی؟ ہم اسلام آباد میں آ کر پنجاب کے اندر آ کے پنجاب تخت اسلام آباد کے لیے ایک دوسرے کے لیے پولیٹیکلی جب مشکلات کھڑی کریں گے تو کوآرڈینیشن کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے، جو ہمیں بظاہر اس وقت آج اس رسپانس کے بعد نظر بھی آیا ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی، یا پتہ نہیں اس کو سیاسی ایکٹیویٹی کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس دوران جو عام بزنس چلانے والے عام لوگ ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑتا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی جانب سے جب بھی کوئی فائنل کال یا دھرنے کی کال یا اسلام آباد کی طرف آنے کی کال دی جاتی ہے تو حکومت کا سٹینڈرڈ پریکٹسنگ پروسیجر یہ ہے، آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ سب کچھ بند کر دیں، انٹرنیٹ بند کر دیں، ہاسٹلس سے بچوں کو جہاں ٹھہرتے ہیں وہ خالی کرا رہے ہیں، یونیورسٹیز اسکولز وہ بند کر دیے جائیں، اس لیے موٹر ویز بند کر دی جائیں، سڑکیں بند کر دی جائیں، شہر کو کنٹینر لگا دیا جائے. اس سب کی ایک کاسٹ ہے جو ایونچولی سارے جو عوام ہیں ان شہروں میں رہنے والے وہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جی اس دفعہ اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسٹلز ہیں دھرنے کے خدشے کے باعث ان کو بند کر دیا گیا. اب جو ادھر بچے ہیں جو دوسرے شہروں سے آئیں وہ کدھر جائیں گے، لڑکیاں ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ اس کے لوگوں نے جگاڑ نکالی ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ ان بچوں کو جن کا کوئی رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں اسلام آباد کا ان کو نکال دیا جائے. خاص طور پہ خواتین کو کہاں بھیجا جائے؟ اس کے علاوہ تعلیمی نقصان ہوتا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں پتہ ان کی کلاسز، ان کا رہنا وغیرہ، اس کی کیا صورتحال ہے، ظاہر اس میں ایک پینک اور کیوس تو ہے. یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ جی بس سب کچھ بند کر دیں. ٹرانسپورٹ کے اڈے آج بند ہیں. ویکینڈ کے اوپر لوگ اتنی بڑی تعداد میں ٹریول کرتے ہیں، اپنے گاؤں جاتے ہیں، اپنے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہ سب کچھ بند کر کے سب کچھ درم برہم ہو گیا ہے. کنفیوژن ہے، لوگ اپنے گھروں پہ نہیں جا پائیں گے اس ویکینڈ پہ، تو ایک اس کی کاسٹ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ مینٹیننس کے غرض سے آج موٹر وے بند کر دی گئی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ موٹر وے پہ بھی ویکینڈز کے اوپر بہت رش ہوتا ہے. لوگ اسلام آباد لاہور کام کرتے ہیں، ویکینڈ پہ آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں کو موٹر وے مل جاتی ہے تو ویکینڈز پہ گھر جاتے ہیں، تو بڑے کنوینئنٹلی ساری ہی موٹر وے اس کو مینٹیننس کے لیے بند کرنا پڑ گیا. بڑی دلچسپ بات ہے. کوئی بھی ذی شعور اس کو یقین نہیں کرے گا. خوف ہے، ڈر ہے، اس وجہ سے اس کو موٹر وے کو بند کیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے. یعنی کہ آپ کے بند کرنے کے علاوہ آپ کی فی الحال کیپیسٹی کے بڑے سنگین ایشوز نظر آ رہے ہیں.
اس کے علاوہ جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، سلو ڈاؤن ہوتا ہے، فری لانسرز ہیں، وہ بچیاں جو ٹریول کرتی ہیں اور مختلف ٹیکسی انٹرنیٹ سے وہ ان کو ٹیکسیز کو بک کرتی ہیں، ان کی سیفٹی جیپرڈائز ہوتی ہے. تو یہ کاسٹ ہے جو اس وقت عام پاکستانی ادا کر رہا ہے ان دھرنوں کی اور حکومت کی سب کچھ بند کر دو پالیسی کی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.